बिलावल की जान ज्यादा अहम, बिस्मा की जिंदगी बेवकत। लियारी की 10 माह की बिस्मा तड़प रही थी, खसरे का मर्ज था। उसके अब्बू अपनी दुलारी को लेकर अस्पताल के लिए निकले, लेकिन फैसल नहीं जानता था कि हुक्मरानों की जिंदगी कितनी अहम है। मुकद्दरों में अस्पताल नहीं, कब्रिस्तान लिखा था। एक घंटे से सर यहाँ पे बच्चे की कंडीशन खराब थी, यहाँ पे आने के लिए इन लोगों ने आने ही नहीं दिया। बच्चे का डेथ हो चुका। बदकिस्मत बाप रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन उसके आंसू किसी का दिल मोम ना कर सके। लोगों ने भी दुहाइयां दी, लेकिन सब बेसूद। इन लोगों ने आने ही नहीं दिया। बच्चे का डेथ हो चुका। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तो जिम्मेदारी ही कुछ ना थी। नन्ही बिस्मा को 10 मिनट ना मिले, बिलावल भुट्टो आंधी तूफान की तरह अस्पताल पहुंचे और चंद मिनटों में 9-11 हो गए। एक जिंदगी हमेशा के लिए तारीक कर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। तारीख़ को देखिए तो इमाम हसन जो हैं वो गुज़र रहे एक गली से, तो कुछ लोग गली में बैठे खाना खा रहे। तो इमाम को देखा, इमाम ने बहुत खुश लिबास थे, खूबसूरत तो थे, खूबसूरत भी थे। तो कहा, आप हमारे साथ कहाँ बैठ के खाना खाएंगे? इमाम वहाँ रुके और इमाम ने उन लोगों के जो गिरे हुए टुकड़े थे उनको चुना और खाया। लोगों ने पूछा कि इमाम आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? अब गौर कीजिए इस जुमले पे। इमाम कहते हैं कि इससे तकब्बुर ख़त्म होता है। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक, गौर कीजिए क्या हस्ती, जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके मदीना पहुंचे तो लोगों ने समझा कि शायद आप हैं नबी। आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ, आपने अपनी चादर उतारी और आपने नबी पे, रसूल पे उसका साया किया ताकि लोगों को इल्म हो। ख़वातीन व हज़रात, जब मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना, तो ये जिक्र है रहमतुल आलमीन का। आसमानों और ज़मीनों पे, कायनातों में इससे बड़ी हस्ती खुदा के बाद कोई नहीं है। और ये वो सादगी और आजिज़ी है। और हम उम्मती रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और फिर रिपब्लिक जो है आपकी पाकिस्तान की, ये इस्लामिक है, नज़रियात पे बनी है। इसके बावजूद आज अगर बिस्मा का केस, ये एक केस है, लेकिन ये रवैया जो है प्रोटोकॉल का, हिफाजतों का, ये हमारे हाकिम किन से हिफाजत चाहते हैं? आज इस बात को तलाश करने की कोशिश करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो अपने सियासी नज़रियात से बाला होकर एक मजहबी रियासत को सामने रख के इस बात का तज्जिया करें, एक बाप बन के, एक माँ बन के, कि क्या एक इस्लामी रियासत में ये होना चाहिए था। लाहौर स्टूडियो में इंतहाई मोहतरम, पहली दफ़ा आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं इजाज़ चौधरी साहब। हज़रत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। और इंतहाई मैं क्या कहूँ, आज शिकवा है आपसे कि आप बहुत बड़ी छुट्टी कर लेते हैं बीच में। कारी साहब, कारी जवार बहादुर साहब, हज़रत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे ये दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाया करें हज़रत। आप तालीम जो है हमारे लिए बहुत ही बायसे बरकत होती है। कराची से हमारे साथ हैं मोहतरमा शहला रज़ा। रमज़ान में आपसे मुलाकात रहती है और इंतहाई खूबसीरत और ख़ूबसूरत होने के अलावा इंतहाई एक मोतबर शख्सियत जो इंतहाई मेरे अंदाज़े में इंतहाई बैलेंस्ड गुफ्तगू करने की हामिल हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत ही बलागत से नवाजा है। और बिस्मा के वालिद जो हैं फैसल मोहम्मद हुसैन, वो भी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों की अगर इजाज़त हो तो फैसल से अगर बात शुरू करूँ। फैसल, आप हमारी ताज़ियत भी कबूल कीजिए और हमें ये फरमाइए कि ये सारा जो मामला है ये कैसे हुआ, आपके कितने बच्चे हैं, बिस्मा को क्या प्रॉब्लम था और आप क्यों लेके गए उसको अस्पताल? सर, उसको पहली बात तो ये कि उसको कसरा था, वहीं पे इलाके में इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। अच्छा। कसरे की। जी सर। जिस दिन बिस्मा की जो वफात हुई है तो उस दिन उसके सीने में सांस रुकने की प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं उसको लेके, अच्छा, जी, मैं सेवल की तरफ उसको लेके भागा हूँ। मुझे पता नहीं था कि हाँ वहाँ आगे कोई ऐसे मामला होने वाला है मेरे से। तो मैं उसको लेके सेवल, क्योंकि हमारे वहाँ से तो बहुत ही करीब पड़ता है, तो मैं उसको लेके अपनी बच्ची को सेवल की तरफ मैं भागा हूँ। तो वहाँ आप किस सवारी पे गए? वहाँ किसी रिक्शा टैक्सी में गए या कैसे गए? नहीं सर, मैं मोटरसाइकिल में गया हूँ, बाइक के ऊपर में गया हूँ। जी, मैं और मेरा एक दोस्त। तो मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, थोड़ी करीब, जैसे इमरजेंसी है सेवल के बच्चों की, तो वहाँ से थोड़ी करीब मैं उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब पहुँचता हूँ। वहाँ से मुझे ट्रैफिक
पूरी जाम मिलती हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ से निकलना मुश्किल होगा, तो मैं पीछे के रास्ते से मैं गया हूँ, उर्दू यूनिवर्सिटी के पीछे के रास्ते से। तो सर वहाँ से मैं मेन रोड में देखता हूँ बिल्कुल क्लियर है, कोई रुकावट नहीं थी, तो मैं वहीं से निकलूँ। इमरजेंसी के तरफ मैं मोड़ने के लिए मेरे को, क्योंकि मेरी बच्ची की सीरियस कंडीशन है और ये मेरे लिए सही है कि यहाँ से कम रूट है, मेरे को करीब पड़ता है, तो मैं आगे जाता हूँ। कुछ ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर थे, उसने रोका, फिर इससे आगे मैं जाता हूँ, फिर कोई ऑफिसर है, उसने मुझे रोका, कह रहे कि बेटा आप नहीं जा सकते हो, बाइक नहीं जा सकती, आप बेशक जाए। तो मैं उसको लेके भागता हूँ। अच्छा जी सर, जैसे ही मैं आगे भागता हूँ तो उसके बावजूद भी मुझे आगे थोड़ी बहुत रुकावट है, फिर मेरे को रोकने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपने सब लोगों को बताया जो रोक रहे थे कि मेरे पास ये बच्ची जो है ये बीमार है और इसका सांस रुक रहा है? जी जी सर, उनने सबों ने देखा, मेरे हाथ में बच्ची थी मेरी। जी मेरी बच्ची थी, सब देख रहे हैं। ये नहीं कि वो तो ज़रूर समझ भी गए होंगे, तो हो सकते उनको मेरे मामलात से कोई और मामलात उनको सही लगा, उनने वो करा। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे इमरजेंसी में मैं इंटर होता हूँ, वहाँ से डॉक्टरों ने मुझसे बच्ची ली। तो बच्ची को देखा उन लोगों ने, उनने कहा कि बच्ची में अब जान नहीं है, बहरहाल जिस कंडीशन में आप बच्ची को लाए हो तो यह बच्ची जो है ना कंडीशन यानी वो नहीं है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं आगे, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं। तो मैंने देखा कि 10-15 मिनट। अच्छा मुझे ये बताइए, जब ये सारा वाक़या हो गया तो ज़ाहिर है प्रेस ने बहुत आपको कवरेज दी, आपने उस वक्त बयानात भी दिए, आपकी सख्ती, आपके आंसू सब ने देखे। फिर आपके घर में जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने आपसे कुछ वादे भी किए। आपसे उनकी क्या बात हुई, उन्होंने क्या वादे किए और क्या कुछ हुआ? वादे तो क्या सर, मकसद ये है कि एक तो बड़ी बात ये है कि वो बिलावल जरदारी साहब वो खुद आए मेरे घर पे। ये बहुत बड़ी बात है कि वो आए मेरे घर पे, उसने अफसोस किया। और इससे बड़ी बात है कि उसने अफसोस किया मेरे घर पे आके मेरी बच्ची की। तो ये है कि उसने जो बताया मुझे, जो आपका जो जॉब है इंशाल्लाह आपको बेहतर करके, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करके आपको दिया जाएगा। जो आपके और मामलात इंशाल्लाह वो भी हल किए जाएंगे बेहतर। वो और मामलात क्या हैं मुझे बताइएगा? सिर्फ आप ही को जॉब दिया या बाकी लोगों को भी? नहीं, मुझे बताया, मुझे मुखातिब किए, तो उसके साथ उसके जो पर्सनल जो जमील सोमरो साहब थे, उसके पर्सनल सेक्रेटरी है या फीए होंगे जी, उसने उससे मुझे मुखातिब होकर कहा कि जो भी आपका मामलात है इंशाल्लाह आप इसको बराह रास्त उससे डायरेक्ट आप बात कर लें, इंशाल्लाह ये आपको सही ऑपरेट करेगा इंशाल्लाह। आपकी मिसेस जो है, बेगम जो है, उनको भी नौकरी का वादा किया और आपके भाई को भी नौकरी का वादा किया, ये बात दुरुस्त है? जी मुझे पहले 2 नौकरी। और आपके घर को देखने के बाद वो बिलावल साहब ने ये भी कहा कि इस घर की तामीर या इसकी रिपेयर जो है उसमें भी वो आपकी मदद फरमाएंगे, ये भी बात क्या दुरुस्त है? जी सर, उसने घर का बताया था मुझे कि आपका जो घर है वो बनाया जाएगा इंशाल्लाह, आपका जो बेटा है। अच्छा, मैं ये बात जो है ना, ये बड़ी ईमानदारी से आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ये फरमाइए कि आपके ख्याल में अल्लाह का जिक्र बीच में ना डालिएगा कि अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी और मौत, वो एक अलग बात है। आपके ख्याल में आपकी बेटी की मौत जो है उसका ज़िम्मा किसका है? सर मैं ये समझता हूँ कि वो तो कह बकुल आपके कि अल्लाह को तुम बीच में ना लाना चाहिए, तो ये वो तो अल्लाह की ही रज़ा था, सही है। और दूसरी बात, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझता हूँ कि ये जो प्रोटोकॉल या ये जो अपना क्या कहते हैं सिक्योरिटी, क्योंकि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे नहीं होने चाहिए। जैसे खाली ये नहीं कि बिलावल या प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आला से, तमाम पार्टियों से या तमाम लीडरों से, जो जितने भी पाकिस्तान के लीडर हैं और बड़े शख्सियत हैं, वो ख़ास तौर पर ये मामलात को इस तरह करें कि उनका ऐसे जगह में आना, जो ग्राउंड लेवल के जो बंदे होते हैं, जो आम आवाम होता है, उनका आना वहाँ पे उनके ऊपर। मैं एक तल्ख बात करूँ फैसल आपसे, आप इस बात को दिल पे ना लीजिएगा, महसूस ना कीजिएगा। आपको लगता है कि आपने ये जो ऑफर्स लिए अपनी बेटी के मरने के बाद, नौकरियों की और घर की मुरम्मत की, जो अभी तक वादे पूरे नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे आई एम श्योर, ये ठीक है? जी सर। ये कॉम्पनसेशन है?
نہیں سر، میں اس کو کمپنسیشن کیا کہہ سکتا ہوں اس کو کمپنسیشن. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باقی معاملات جو اٹھا ہے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ مقصد آپ نے کسی پریشر، میں بغیر پریشر میں ہوں. اچھا شیلا، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے تو میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور میں بڑے دکھی دل سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ملک جس میں کہ ہم اسلام کا نام اور اس کا بول بالا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ ملک جو ہے وہاں کے جو حاکم ہیں جن کو کہ امیر ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا، وہ اپنی ہی عوام کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں اور عوام کو تکلیف ہو، یہ مجموعی طور پہ میں بات کہہ رہا ہوں. کیا یہ رویہ ہمارے حاکموں کا مناسب لگتا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو فیصل ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے تعزیت کرتی ہوں، اور میں جب بات کروں گی تو اس حیثیت سے کروں گی کہ کراچی میں سول نیگلیجنس کی وجہ سے ایک ہی دن میں میرے دونوں بچے، میری 13 سال کی بیٹی اور میرا 10 سال کا بیٹا، ایک ہی دن میں دونوں بچے میرے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور میں بالکل اس سے کروں گی. دیکھیے، پہلی بات، میرے بھائی فیصل ہے نا، یہ پیٹس ایمرجنسی میں آئے ہیں، اور جو بلاول بھٹو گئے ہیں وہ ایک ایسی عمارت میں گئے ہیں جس کے سامنے سڑک ایک دن پہلے سے بنائی ہے اور وہ آپریشنل نہیں تھی. اور اگر آپ اس کا بلاول ہاؤس سے روٹ دیکھیں تو جو فیصل صاحب جو آ رہے ہیں لیاری سے، وہ ان کے راستے سے بالکل الگ ہے. عمارتیں ایک دوسرے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. یہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے جس کو میں تھوڑا سا اپنے بھائی سے شیئر کر لوں کہ آپ 1:59 پر ہاسپٹل میں نے آپ کو پرچی دی ہے، جو کہ جیسے ہی کوئی مریض کسی بھی حالت میں پہنچتا ہے تو وہ پرچی کاٹ کے اسے دی جاتی ہے اور ان کو آگے کیا جاتا ہے. آپ کی بچی اس وقت گیسپنگ کر رہی تھی، CPR اس کا ہوا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ اس وقت تھوڑی سی دیر میں 35 مریض اور ٹریٹ ہوئے، اور بلاول صاحب کا گھر سے نکلنے کا ٹائم ہے 2 بجے، اور یقیناً کہ 10 سے 15 منٹ لیے ہوں گے انہوں نے پہنچنے میں. آپ کی بچی کی ڈیتھ ڈکلیئر ہوئی ہے 2:20 پر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو احاطہ ہے پیٹس ایمرجنسی کا اور ایمرجنسی کا، اس میں ڈاکٹرز کو بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے وہیکل جو ہے وہ کھڑے کریں. جب سے سیکیورٹی کی تھریٹس آنے لگی ہیں ہاسپٹل میں، ڈاکٹرز کے وہیکل الاؤ نہیں ہیں. اچھا، اب بلاول بھٹو صاحب کی جو گاڑیاں تھیں وہ ایک منٹ ہاں بلاول بھٹو صاحب کے جو، کیونکہ میں وہیں تھی اس دن اور ہم جو تھے، مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن میں ہاسپٹل نہیں گئی، ٹراما سینٹر نہیں گئی تھی، میں بلاول ہاؤس میں ہی تھی، لیکن تقریب میں نہیں گئی تھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے چیئرمین سے بعد میں جب پوچھا کہ آپ کے ساتھ کتنی گاڑیاں تھیں، انہوں نے کہا صرف 2 پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں. اب یہ پروٹوکول ایک الگ چیز ہے اور سیکیورٹی جو ہے جو ادھر کے علاقے نے کی وہ ایک الگ چیز ہے. ظاہر ہے کہ مجھے ایک بریکنگ نیوز یاد پڑتی ہے جس میں فیصل صاحب نے کہا کہ دھرنے والوں کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکا. وہ پھر بریکنگ نیوز غائب ہو گئی. میرے پاس اس کا کلپ تھا، لیکن آپ کا کیمرہ ایک حد تک آپ چیزیں رکھتے ہیں. تو میں یہ مانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی انتظامی غفلت ضرور ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب پچھلے سال ہیٹ اسٹروک ہوا تھا، ایک منٹ ہیٹ اسٹروک جب ہوا تھا لاسٹ ایئر، تو بلاول بھٹو صاحب تو اس ایمرجنسی میں گئے تھے جہاں مریض تھے اور آ بھی رہے تھے اور کسی قسم کے گیٹ بند نہیں ہوئے تھے. تو یہ ایک کمشنر صاحب کو بھی رپورٹ کے لیے کمیٹی بنائی ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ جو کہ اس بلڈنگ سے جہاں پہ بلاول صاحب گئے ہیں 1 کلومیٹر واقع ہے، دونوں کا روٹ الگ ہے. یہ کیسے ہوا؟ جی، آپ کی بات بالکل پہنچ گئی. بلاول جو ہے وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے ہمارا آنے والے وقت کے. حضرت میں ادب سے ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا. اگر یہ سارا کچھ جو ہماری بہن کہہ رہی ہیں یہ بالکل سچ ہے اور میں مانتا ہوں کہ وہ سچ ہے، تو پھر ہر بچی جو اس ملک میں مرے اس کے باپ کو، ماں کو اور بھائی کو نوکری ملنی چاہیے، پھر اس کے گھر کی تعمیر ہونی چاہیے. اگر یہی آرگومنٹ میں بلڈ کروں شہباز شریف کے، تو وہ 12 جو لوگ مرے ہیں ان کا بھی کوئی لینا دینا جو ہے وہ نہیں ہے. وہ میں ان لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، خدا کی قسم ان کے گھر میں پانی پینے کے لیے گلاس نہیں ہے. اب جن کے گھروں میں یہ غربت ہے اور وہ ان کے کمانے والے مر گئے ہیں، چودھری صاحب کو انصاف کریں. بلال بھائی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں جو مصطفیٰ صاحب نے گفتگو کی اور جو شیلا صاحبہ نے گفتگو کی، قطع نظر اس کے ایک پوائنٹ تو ابھی بھی حل طلب ہے کہ وہ جب اپروچ کر رہے تھے تو پولیس انہیں 2 دفعہ ان کے بیان کے مطابق اس نے روکا کہ یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے.
اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بچی سانس لے رہی تھی، جب 1:59 کے اوپر آپ پہنچے تو بچی سانس CPR اس کا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 منٹ یا 10 منٹ یا 20 منٹ، یہ تو وقت ہی وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر ضائع ہوا. میں تو اس کو فوکس کرنا چاہتا ہوں، نہ میرے پیش نظر بلاول صاحب ہیں نہ کوئی اور ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اس حادثے سے دو چار ہو گئے. باقی تو اللہ کو پتہ ہے. اسی طرح کے ایک واقعہ ہے، آپ اور میں اس پروگرام میں تھے جو کانجو قتل کیس مشہور ہے کیولری جی ٹھیک ہے. میں وہ بھی وقت تھا، ان کی والدہ سے بھی آپ بات چیت کر رہے تھے اور ان کی بچے کی بہنوں سے بھی اور ماموں سے بھی. اس دن احساس کچھ اور تھا اور اس کیس کو بھی آپ نے دیکھ لیا. پھر کراچی وہ کیس ہی ہو گیا اور کراچی کا ایک زین کیس وہ بھی ختم ہو گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک بات پہلے میں کہہ لوں کہ جمال الدین افغانی نے یہ کہا تھا کہ مجھے ظالم اور مظلوم دونوں سے نفرت ہے. تو کسی نے پوچھا، حدیث کو میں بھی جانتا ہوں لیکن میں یہاں سے پک کر رہا ہوں اپنا. انہوں نے کہا ظالم سے اس لیے نفرت ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے، اور مظلوم سے اس لیے نفرت ہے کہ وہ ظلم سہتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک جملہ ان سے لے لوں پھر مجھے وقفے پہ جانے میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. حضرت یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا، تینوں کی آپ نے بات سنی. اس پہ مجھے ایک اسلامی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے مجھے ایک جملہ 2 رائے دیجیے اس پہ بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ہم نے خدائی نظام کو چھوڑ دیا جو اس نے انسانوں کے لیے بنایا تھا، اور انسانوں کا بنایا ہوا نظام اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. جب تک انسانوں کا بنایا ہوا، اپنے لیے بنایا ہوا نظام، بڑوں کا اپنے لیے بنایا ہوا نظام چلتا رہے گا، اسی طرح غریب پہ، مسکین پہ، چھوٹے پہ ظلم ہوتا رہے گا. اس کے بعد میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میں واپس آؤں گا تو میں شہلا رضا سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ جب یہ رپورٹ چل رہی تھی تو نیچے ایک کیپشن چل رہی تھی، پٹی چل رہی تھی، اور وہ کیپشن آج بھی مجھے یاد ہے. اس پہ لکھا تھا بھٹو زندہ ہے اور بسمہ مر گئی. یہ بات مجھے نہیں لینی کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلب جو ہیں، قلوب جو ہیں، یہ اخلاق سے جیتے جاتے ہیں. اگر یہ امت محمد ہے تو اس کا اخلاق جو ہے وہ بسمہ میں مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ مجھے تو بسمہ کے والد میں بھی خوف نظر آ رہا ہے. آپ سوچئے گا. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین نظر، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنی ایک پچھلی غلطی کی تلافی جو ہے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں عمر، وہ ہماری غلطی کو نشاندہی کرتے رہتے ہیں، میں اس کی تلافی کر دوں. پچھلی دفعہ ایک پروگرام تھا جس میں کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کو مار کے دفن کر دیا تھا، دبا دیا تھا کچن کے اندر. وہاں پہ حضرت ہندہ کا میں نے ذکر کیا تھا، لیکن میں اپنی نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے میں نے رضی اللہ تعالیٰ نہیں استعمال کیا. میں نے آج قاری صاحب سے، زوار صاحب سے بھی اس بات کی جو ہے وہ تعلیم کر لی، اور میری یہ غلطی تھی کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ نے فرمایا صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو. مجھے غلط فہمی جو تھی وہ یہ تھی کہ عبد الرحمن صاحب کو میں نے حرم میں سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جس نے تربیت حاصل کی ہو مجلس میں بیٹھ کے. یہ میری غلطی تھی اور میں اس پہ ندامت کے ساتھ معذرت بھی کرتا ہوں، اور جن دوستوں نے ہمیں اس بات کی کوتاہی کی، نشاندہی کی، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس واقعے کو، جو کہ حدیث ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے، اس میں میری کوتاہی کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی، اس پہ میری معذرت ہے. حضرت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ عوام سے ڈرتے ہیں کیا؟ بلال بھائی، یہ جو پروٹوکول یا جو بھی ہٹو بچو ہے، اسے جو بھی آپ کہہ لیں، یہ اصل میں غلامی کی دور کی یاد داشت. یہ 9-9-36 جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں، ظاہر ہے جب انگریز حاکم تھا یہاں پہ تو ہم محکوم تھے. صحیح. تو اس کے تو تحصیلدار کا بھی پروٹوکول تھا، ڈپٹی کمشنر کا بھی پروٹوکول، کیونکہ وہ باہر سے آیا تھا، وہ باہر سے آیا تھا، حاکم تھا اور ناجائز تھا. اور وہی تعلیم یا تاریخ کے اندر صدیوں کی غلامی ہم نے بادشاہتوں کے تحت کی ہے. ٹھیک ہے. بادشاہ کی سواری آیا کرتی تھی تو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ہٹ جاؤ، سارا شہر خالی کر دو. یہ جو ہمارے ہاں اور جو مہذب دنیا اس وقت ہے، وہاں کسی درجے میں کوئی پروٹوکول اس طرح کا 1000% درست کہہ رہے ہیں، 1000% درست. اور جن کے ہم پیرو ہیں، جن کے ہم پیرو ہیں، ان کا تو یہ طرز عمل تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے یروشلم جب فتح کر رہے تھے،
اور سواری ایک تھی، تو فاتح اوپر بیٹھا تھا، جب دروازے میں داخل ہونا تھا تو باری آ گئی غلام کی، اور غلام اوپر بیٹھا تھا، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے، ان کے ہم پیروکار ہیں اور اس کے اوپر ہم ناز کرتے ہیں. لیکن ہمارا یہ عالم ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بسما کے والد نے جو گفتگو اس دن کی تھی جس دن بچی فوت ہوئی، اور آج اگر اسی کو ایف آئی آر بنا لیا جاتا تو یقیناً پتہ چل جاتا کہ اس کا راستہ کیوں روکا گیا اور کیوں ایسا ہوا. بھٹو زندہ تھا، بھٹو زندہ ہے، 1000 سال زندہ رہے، لیکن بسما واپس نہیں آ سکتی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اسی طرح وہ آپ نے 22 مزدوروں کا قتل کا اور گھروں کو جا کے آپ نے دیکھا تھا ان کے گھر میں دیا نہیں جلتا تھا. یہ 2 پاکستان ہے اس ملک کے اندر، ایک وہ 3% اشرافیہ کا پاکستان اور 97% غریبوں کا پاکستان. اگر یہ حکمران کلاس اس 97% کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتی، میں آپ کو بتاؤں یہ 97% کا ہاتھ ان کے گریبان تک بالکل پہنچنے والا ہے. پردے کی دیر. یہ بڑی اچھی بات کی. میں طلال چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، میں انتہائی ممنون ہوں آپ کا. طلال صاحب، میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. میں کیونکہ لاہور کا رہنے والا ہوں اور شریف خاندان جو ہے یہ بھی لاہور شہر کا رہنے والا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لاہور کا لکشمی چوک جو ہے اس میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہوتا تھا بارش کا، اور میں نے چودھری صاحب اس بات کو دیکھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی گاڑی میں آئے، انہوں نے اپنی پتلون اونچی کی ہوئی تھی، یہ پانی میں کھڑے ہوئے وہاں پہ، اور انہوں نے جو کہا وہ میں نہیں سنا سکتا. اور وہاں پہ ہاتھ میں ان کے 2-3 فون تھے اور انہوں نے تمام لوگوں کو وہاں حاضر کیا اور کہا کہ یہ پانی یہاں پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اور یقین کیجئے اس کے بعد اب کوئی 10-12-15 سال شاید اس بات کو ہو گئے، اس کے بعد لکشمی چوک میں پانی 2 گھنٹے نہیں کھڑا ہوتا. حضرت اس 15 سال میں کیا تبدیلی آ گئی کہ آج ہمارے حاکم جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ عوام کی خدمت کریں، جن لوگوں سے وہ ٹیکس لے رہے ہیں اور ان کی حفاظت کرنی ہے، آج اس ٹیکس سے وہ صرف اپنی حفاظت کرنے کے اوپر یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں. آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہوگی طلال بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے بلایا آپ نے تاکہ میں اپنا کوئی ویو دے سکوں. دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے پروٹوکول، ایک ہے آپ شو بازی کے لیے اپنا سیکورٹی گارڈز اور اپنا لاہور لشکر یوز کرتے ہیں، ایک ہے سیکورٹی. پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے آپ اس کا ذرا اندازہ کریں، اور آپ پرائم منسٹر جو آف پاکستان یا پریزیڈنٹ آف پاکستان یا اسی طرح دوسرے عہدیداران، وہ چیف منسٹر ہوں یا گورنر، وہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ان کا نام، وہ ایک عہدے کی وجہ سے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو وہ پھر پورے پاکستان کا امیج جو ہے وہ پوری دنیا میں، اگر آپ ان لوگوں کی سمجھتے ہیں کہ حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ملک کی دوسری چیزوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ پروٹوکول اور سیکورٹی میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. اور سیکورٹی جو ہے یہ تو میرا خیال دینی لحاظ سے بھی اس کی اجازت ہے کہ اپنی جان کی تحفظ کے لیے یقیناً کرنی چاہیے. اور لیکن یہ جو دوسری سائڈ ہے اس میں صرف سرکاری پروٹوکول نہیں ہے، یہ صرف سرکاری. اب آپ دیکھیں پرائیویٹ لوگ پرائیویٹ گن مینس کے ساتھ آگے پیچھے ڈالے لگائے، یا وہ 5-5 7-7 گاڑیاں یا 15-15 2 درجن گاڑیاں لے کے چلتے ہیں، وہ بات بھی ایک قسم کا جی بالکل یہ پروٹوکول ہے، یہ سیکورٹی نہیں ہے. میں آپ کی بات، آپ کی طلال بھائی بالکل پہنچ گئی. جواد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی، مجھے امیر المومنین میں سے 4 میں سے کسی کی سیکورٹی بتائیے. اور تمام فتنے کے زمانے ہیں، امام علی کرم اللہ کا زمانہ فتنے کا ہے، حضرت عثمان کا فتنے کا ہے، مجھے سیکورٹی بتائیے ذرا اسلامی نقطہ نظر سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ مجلس میں تشریف لاتے، جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے. حکم مبارک بھی یہ تھا کہ جو بعد میں آئے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے. اس کے لیے اگلی صفوں میں جمعے والے دن بھی کندھے پھلانگنے سے منع فرمایا. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے. سیدنا فاروق اعظم جب کسی کو کسی جگہ کا حاکم مقرر کرتے تھے گورنر، تو اسے حکم فرماتے تھے 4 چیزوں سے بچنے کا. فرماتے تھے ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا، باریک لباس نہیں پہننا، بہت چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، بہت قیمتی غذا نہیں کھانی، بالکل، اور دروازے کھلے رکھنے تاکہ ہر آدمی تم تک پہنچ سکے. آج طلال چودھری صاحب بتا دیں کسی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نہ ایم این اے پہنچ سکتا ہے وزیر اعظم تک، وزیر اعلیٰ تک، نہ ایم پی اے پہنچ سکتا ہے. غریب آدمی تو بہت دور کی بات. کبھی کبھی دکھاوے کے لیے حکمران جو ہیں کسی غریب کے گھر، صرف میڈیا، اگر یہ میڈیا نہ ہو تو اس بسما کے والدین کو بھی کوئی نہ پوچھتا. یہ صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے بیچارے آ جاتے ہیں. لوگ کہیں یہ بادشاہ ہیں، یہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں صرف بادشاہانہ اختیارات لینے کے لیے. نہ ان تک عوام کی رسائی ہے اور نہ
ایک آدمی ہو نا صرف. یہ فرما رہے ہیں سیکورٹی کا پرابلم ہے. یہ سیکورٹی کا پرابلم کس نے کھڑا کیا یہاں؟ کس کی پالیسیوں کی وجہ سے؟ 25 سال تو ان کو ہو گئے, 25 سال ہو گئے ابھی تک ان کا سیکورٹی پرابلم. ہم مطالبہ کر رہے ہیں 84 سے کہ ملک کو اسلحے سے پاک کرو. اگر یہ ملک سے اسلحہ پاک ہو جائے تو آج ہر آدمی آزادانہ طور پر پھرے گھومے, کسی پروٹوکول کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. آپ کے پاس شہید ہوئے, کوئی پروٹوکول نہیں تھا, کوئی ان کی سیکیورٹی نہیں تھی. یعنی آپ ذرا اندازہ, ان سے بڑے حاکم تو کوئی نہیں ہے نا یہاں پر آ گئے. مجھے شیلا کے پاس جانے دیجئے. میں کیا کہوں شیلا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں نے تاریخ جب پڑھی تو یقین کیجئے میرا دل جو ہے وہ اس پڑھنے کے بعد آج بھی رو رہا ہے, خون کے آنسو. امام جو ہے جب حج سے اس کو عمرے میں بدل کے اور وہاں سے رخصت ہوئے تو کربلا تک پہنچتے ہوئے مدینے سے آپ کے تقریباً 70 جگہ پہ اسٹیشن ہے جسے ہم مقام کہتے ہیں, مقاموں پہ رکے, اور ان 70 مقاموں پہ آپ کے خطبے ہیں. میں خطبوں کا ذکر نہیں کرتا. مجھے یہ فرمائیے کہ امام نے ہر جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں, میں کون. نواسہ رسول, امت رسول کو بتا رہا ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں. یہ مسالے میری اور آپ کی تاریخ کی ہیں. آج ہم اس سے سبق نہیں سیکھیں گے اور آج ہم یہ ٹیکنیکل رپورٹس میں جائیں گے. یہ انصاف ہے؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اور وہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امام نے اسی طرح کیا. امام کی نسل بھی چل رہی ہے اور یزید کی نسل بھی چل رہی ہے. یزید کی نسل اب اتنی ایڈوانس ہے کہ وہ بلاسٹ کرتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو چیتڑوں میں بدل دیتی ہے, اور نام بھی اب تو وہی استعمال کرتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح بچائیں کہ عمرے کو اس لیے, حج کو عمرے سے اس لیے تبدیل کیا کہ میری وجہ سے اور لوگ اٹیک نہ ہوں. الیکشن کمپین کو اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا تھا یزید کی اولادوں نے کہ آپ کے جو جلسے ہوں گے اس میں ہم لوگوں کو بام سے اڑا دیں گے. اب یہ ایک نئی بلڈنگ ہے جو آپریشنل نہیں ہے, اس کا روٹ بالکل مختلف ہے. جہاں سے بسما کے والد آ رہے ہیں وہاں سے وہ ایک الگ روٹ ہے, اور جو ان کے گھر گئے وہ ایک اخلاق میں گئے کہ ظاہر ہے کہ کسی کی اولاد ہے. وہ بھی اپنے گھر میں 5 جنازے اٹھا چکے ہیں, اور کوئی 20 لاکھ دیں یا ان کو 3 نوکریوں کا ان سے وعدہ کریں, یا یہ شہلا اس پہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں وقفے سے آتا ہوں, مجھے وقفے پہ جانا بہت ضروری ہے. لیکن نہیں, آپ وقفے میں میرے بات نہ جائیں, پہلے میری بات سن لیں. دھرنا دیا جاتا ہے, اس میں 2 لوگ مر جاتے ہیں. ملتان میں جلسہ ہوتا ہے, اس میں 7 لوگ مر جاتے ہیں. میں نے اتنے لمبے پروگرام نہیں دیکھے. مجھے خوشی ہے کہ چلیں بسما کی وجہ سے آپ جاگے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی, کبھی ڈی جی رینجرز کا آپ نے اور کور کمانڈر کا پروٹوکول دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے جو ہے وہ آرمی چیف کا پروٹوکول دیکھا ہے؟ خدا کے واسطے یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے شہلا, یہ کمپیریزن نہیں ہے, یہ کمپیریزن نہیں ہے, یہ مثال غلط ہے, یہ مثال غلط ہے. مجھے وقفے پہ جانے دی ہے, یہ جائز مثال آپ نے دی ہے. پروٹوکول بلال اکبر کے پروٹوکول کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر بسما کے مرنے سے, نوکریاں دینے سے اس ملک میں ایک آدمی کی زبان بند کی جا رہی ہے اور رپورٹیں لکھی جا رہی ہیں, مجھے کسی مقدمے کی رپورٹ لگا کے دے دیجئے. مجھے رپورٹیں لکھنے کا 20 سال کا تجربہ ہے. میں یقین کریں جتنی رپورٹیں آپ مجھے لا کر دے دیں چودھری صاحب, میں ان کو پلٹا کے ادھر سے ادھر کر کے دے دوں. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ مجھے اپنی نوکری رکھنی ہے رپورٹیں لکھنے کے لیے. مجھے طلال صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا. یہ وقفے کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا اور میں آپ سے ضرور جانوں گا کہ اگر یہ نوکریاں دینے سے اور مکان کی تعمیر کرانے سے بسما کا مرنا ٹھیک ہے, تو پھر اس ملک میں تمام بسماؤں کو مر جانا چاہیے تاکہ ان کے باپوں کو نوکریاں ملیں, کیونکہ نوکریاں بسماؤں کو مارنے کے بغیر اس ملک میں اب نہیں ملتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, وقفے سے پہلے میں آپ کو پچھلی دفعہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت ہندہ رضی اللہ کا جہاں پہ ذکر آیا وہاں پہ حضرت حمزہ کے یہ احد کی جنگ کا جو سارا واقعہ ہے, اس میں پچھلے پروگرام میں میرے نہ چاہتے ہوئے, نہ سمجھی میں حضرت ہندہ کے بارے میں وہ الفاظ شاید نکل گئے جو کہ نامناسب تھے. اور میں پوری ایمانداری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں بلال کتب اور کتب آن لائن کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس بات پہ ایمان رکھتی ہے کہ جو کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہو اپنی ذاتی رسول کی رائے کے علاوہ, وہ ایمان کے احاطے سے باہر ہے. میں پھر انتہائی ندامت کے ساتھ اس بات پہ معذرت خواہ ہوں کہ حضرت ہندہ رضی اللہ جو ہیں ان کے بارے میں جو لفظ جو منہ سے ندامت میں اور بے خبری میں نکل گئے, ان کے اوپر جو ہے وہ میرے خیال میں یقیناً
معذرت جو ہے وہ ہونی چاہیے. وہ یہ انتہائی. میں فیصل کی طرف بڑھتا ہوں. فیصل مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس سارے عمل میں اتنے عرصے کے بعد کیا اب آپ راضی ہیں جو سارے معاملات ہوئے, آپ کی تشفی ہو گئی ہے؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ معاملات اتنے ہوئے ہوں یا کسی کو برا بلا کہنے سے یا یہ چیز سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملات ہوئے ہیں اور باقی جو بچی کا جو معاملہ ہوا ہے میرا صحیح ہے اور اللہ کے رضا سے ہوئی ہے, تو سمجھ لو کہ اس میں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. فیصل اللہ کی رضا سے ہوا ہے تو پھر میڈیا کے سامنے نہیں آنا تھا نا یار. اپنی بیٹی کو سامنے, ساری دنیا کے سامنے کیوں لائے کہ یہ مر گئی ہے؟ کیوں وہاں پہ روتے رہے؟ کیوں یہ سارا شور ڈالا؟ سر میں تو میڈیا پہ میں نہیں آیا, تو وہاں پہ میں گیا, میرا معاملہ کچھ اس طرح سے آپ کی بات پوچھ کے بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ بسما کا جو والد ہے وہ ڈرے نہیں ہے جبکہ وہ بک گئے ہیں؟ آپ کی بات بھی پہنچ گئی. طلال میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ حکومت جو ہے, یہ حکومتیں اور حکومت جو ہے یہ کن چیزوں سے ڈرتے ہیں؟ اگر کوئی مسائل ہیں اور ان کو سیکیورٹی چاہیے تو کیا عوام کو وہ سیکیورٹی نہیں چاہیے؟ عوام بنا سیکیورٹی کے اور حاکم سیکیورٹی سے, تاکہ امبیرسمنٹ انٹرنیشنل نہ ہو. مجھے لگتا ہے یہ معاملہ تو صرف جان کا ہے, حاکم کی بھی ایک جان ہے اور امتی کی بھی ایک جان ہے. یہ فرق ہم نے کیوں کیا ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے بالکل بجا کہا ہے کہ سب کی جان و مال کا تحفظ کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کا کام ہے, اور اسٹیٹ کا سب سے پہلا فرض بھی یہی ہے. مگر تھوڑا سا ہمیں ریلیونٹ بھی رہنا چاہیے, ریالٹی میں بھی رہنا چاہیے, اور صرف ہم آج کی بات کو ہم نہ جوڑیں آج کے حکمرانوں کو, آج کے سسٹم کو ہم رسول اللہ کے ٹائم سے اور بہت ساری چیزوں سے. میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا ذرا وہ اس معاملے میں زیادتی کر جاتے ہیں, کیونکہ پھر لوگ سمجھ نہیں پاتے, لوگ صحیح طرح پھر معاملے کو اور لگتا ہے. اور میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو سیکورٹی اور کو فرق کرنا ہے ہمیں, اور دوسرا بات ہے یہ بات ہر ایک کو بتانی ہے. اور یہاں جو عام آدمی ہے وہ تو ایمبولینس کو جگہ نہیں دیتا, وہ بھی ظلم ہے. یہاں پر احتجاج جو ہے وہ آپ کی بات پہنچ گئی. طلال بھائی آپ کی, چودھری صاحب آپ کی بات بالکل پہنچ گئی کہ جو معاملات ہیں, اجاز صاحب آپ کو ہدیتاً یہ بات سوال کر رہا ہوں اور دل سے جواب دینا ہے, آپ نے عقل سے جواب نہیں دینا. میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں, ہمیں اپنی آج کے زمانے کو رسول پاک کے زمانے سے جوڑ کے مسائل نہیں لینے چاہیے. لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. یہ بات درست ہے, مان لیں ہم. معاذ اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی تو ایک پیروی کرنے کا راستہ ہے, اسی سے تو روشنی ملتی ہے. انگریزوں سے اگر ڈیویٹ ہو جائیں گے, نہ آپ رسول سے سمجھ رہے ہیں, نہ امیر المومنین سے سمجھ رہے ہیں, نہ آپ انگریزوں سے سمجھ رہے ہیں. بھیا کون سمجھائے گا ہمارے حاکموں کو؟ ایمان کا یہ عالم ہے اور سب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی موت کا ایک وقت متعین ہے. یہاں تو نہیں, تو یہ میرا اور آپ کا متعین ہے, یہ حاکموں کا متعین نہیں ہے. جن کی سیکیورٹی تھی کیسی بات ہے, وہ بھی ختم ہو گئے, اور جن کی سیکیورٹی نہیں تھی 20 حملے ہوئے اور زندہ سلامت پھر رہے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سیکیورٹی کا موت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. موت کا ایک وقت متعین ہے, وہ آ کے رہنی ہے. حضرت ایک آخری جملہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی اب ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ نکلنا چاہتے ہیں اس سے, اسی کی مار پڑ رہی ہے ان کو. جب تک یہ اپنے تمام عہدیداروں کو لا کے مسجد میں نہیں بٹھائیں گے. آئی جی کا پروٹوکول آپ جا کے دیکھیں کو مل سکتا ہے, باہر ایسے بیریئر لگے ہوئے ہیں, ڈی آئی جی, ایس ایس پی, سب لے رہے ہیں, چھپ کے بیٹھا ہوا, سب لے رہے ہیں, سوائے عوام کے سب لے رہے ہیں. تو جب تک یہ باہر نہیں بیٹھیں گے عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ میں کہتا ہوں ان کو تھوڑا پتہ لگے ایک دفعہ کہ عوام کو کیا مسائل درپیش ہے اگر یہ باہر آئیں تو. قاری صاحب, عوام کے حفاظت کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ لوگوں کی حفاظت کرنے والے, یہ صرف اپنی حفاظت کریں, لوگوں کی حفاظت نہیں کر رہے. وہ مثال تھی, وہ امیر المومنین اپنی حفاظت نہیں فرما رہے تھے, وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہے تھے. جو عوام کے لیے چاہیے تھی وہ اپنے اوپر لگا. اب اگلا آرگومنٹ پتہ کیا چودھری صاحب بلڈ ہوگا کہ اس پولیس کی حفاظت کے لیے بھی کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے. یہیں پہ بات ختم ہوگی نا. وہ تو خود ساختہ اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ آپ کسی ضلع دار کو, آپ کسی پولیس کے ضلع کے انچارج کو براہ راست رابطہ نہیں کر سکتے. کھلی کچہریوں کے نام ہے, صرف 12 بجے اوقات ملاقات صرف طے ہیں, آپ جا کے مل نہیں سکتے. اس کے بعد نہیں ہو سکتا. انتہائی عوام کو اس پروٹوکول کے خلاف اٹھنا ہوگا, جب تک نہیں اٹھیں گے یہی کچھ ہوتا ہے. انتہائی ممنون, بڑا اچھا سوال کیا تھا, میں انتہائی ممنون ہوں. طلال صاحب آپ کا, شہلا رضا ہمیشہ کی طرح آپ کا, فیصل آپ کا انتہائی ممنون ہوں. سعد بن عمر جو ہیں, ان کو راوی کر رہا ہوں, خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑا ہوا جو آج ہم جا کے پکڑتے ہیں, وہاں پکڑ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے کو فتح کیا, وہاں کھڑے ہوئے اور کہا, ساتھ کھڑے تھے سعد بن عمر, کہا کہ سعد میں کیا کروں گا تم لوگوں کے ساتھ. سعد کا جملہ سنیے جو رسول پاک کو کہا, محمد
تو بھی سہی تیرا باپ بھی سہی، تو جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا، لیکن خدا کی قسم آج میں اپنے حاکموں کے لیے جملہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بھی صحیح اور تمہارا باپ بھی صحیح. ہم امتی اس رسول کے ہیں اور مانتے کس کی ہیں. میں اس پہ جملہ نہ ہی کہوں تو مناسب ہوگا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے اور ہمارے حاکموں کو ایمان کی دولت سے اللہ کے حوالے.